बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, मरियम नवाज और यूएई के प्रेसिडेंट की तस्वीर और वीडियो गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने हुकूमत को भी हिला कर रख दिया और वहीं पर यूएई की रॉयल फैमिली भी सख्त तशवीश में मुब्तला दिखाई दी। अब इस हवाले से अहम तरीन और होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। वो क्या हैं, वो आज के साथ हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि आखिर इस सारे मामले के पीछे कौन है और ये तस्वीर बनाने वाले कौन लोग हैं, कैसे उनको गिरफ्तार किया गया और अब तक उनसे क्या इंटेरोगेशन हुई और उनके मकासद क्या थे और इससे हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को क्या नुकसान हुआ। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारा दूसरा मौजू ये है कि पीटीआई और हुकूमत के मबैन मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान का जो ट्विटर है उस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल गोलाबारी जारी है। इल्ज़ामात उनकी तरफ से भी मुसलसल लगाए जा रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है कि क्या इमरान खान मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं या कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाना उनका मकसद है। और इस हालिया जो इमरान खान की जो पॉलिसी है इसके मुस्तकबिल की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्या उनको कोई सेफ एग्जिट मिलने वाला है या मुज़ाकरात नाकाम होने वाले हैं। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ हम आज के प्रोग्राम में भी शेयर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, यूएई के प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के दीगर अफराद पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उनका ये दौरा 6-7 दिन का था पाकिस्तान में। और उनके इस दौरा के दौरान वज़ीर आज़म और मरियम नवाज की उनके साथ एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात के हवाले से कुछ तस्वीर और वीडियो भी बाद में जो है वो बनाई गई। और इस हवाले से अब इंकशाफात ये हुए हैं कि जो भी वीडियो और तस्वीर इस हवाले से जारी हुई सोशल मीडिया पर वो AI जनरेटेड थी, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह बड़ी गर्मजोशी के साथ मरियम नवाज और यूएई के प्रेसिडेंट को मिलते हुए दिखाया गया, मरियम नवाज जिस तरह से उनके हाथ के ऊपर हाथ रखकर और मुस्कुराते हुए उनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं, इस किस्म का जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मामला नहीं हुआ। अब ये तस्वीर जो बनाई गई थी इसके बाद FIA का साइबर क्राइम सेल जो है उसकी तरफ से मुसलसल तहकीकात की जा रही थी और अब जाकर जो है इस हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। और पेशरफ्त ये हुई है कि इस सारे मामले के पीछे जो मास्टरमाइंड थे लोग उनको ट्रेस किया गया है। खासकर जो इस सारे जो सिनेरियो के दौरान जो सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स थे उनकी तादाद की अगर मजमूई तौर पर बात करें, जो ट्रेस किए हैं वो 155 जो ये अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए तस्वीर को जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर किया गया, वायरल की गई। और उनमें से भी 20 ऐसे अकाउंट हैं जो इंतहाई जो साजिश थी इसका हिस्सा थे। अब इस हवाले से जब तहकीकात की गई, लोगों को ट्रेस करने का सिलसिला शुरू हुआ तो FIA ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो गिरफ्तार होने वाले जो शख्सियात हैं, जो अफराद हैं, इनके बारे में बताएं तो इनका जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है उसका नाम है शहजाद मुनव्वर। और इनके साथ जो दूसरे गिरफ्तार होने वाले हैं वो हैं अहमद हसन और तीसरे जो जुम्मेदार जिनको करार दिया गया है वो है मुर्तज़ा हसन। इस तरह शहजाद मुनव्वर, अहमद हसन और मुर्तज़ा खान, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनसे इंटेरोगेशन की गई और उसमें बहुत होशरबा इंकशाफात सामने आए और इन्होंने इंकशाफ ये किया है कि उनको बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक टास्क दिया गया था और वो टास्क दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग की तरफ से। और उन्होंने बाकायदा फिर इस हवाले से इनसे काम लिया और इनके थ्रू फिर उन्होंने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ज़रिए उन वीडियोज़ को और उन तस्वीर को जारी किया। ये वो लोग हैं जो अभी पकड़े गए हैं जो इस सारी साजिश के अहम किरदार हैं और इन्होंने ही इस सारी साजिश को के ताने बाने जो है वो बुने और फिर उसके बाद आगे मामले को चलाया गया। इस सारे मामले के पीछे जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठकर भी सोशल मीडिया को जो है वो उसके अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं और अंदरून मुल्क में भी जो लोग जो इस साजिश का हिस्सा थे उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर दिया गया है। अब जो इब्तदाई इंटेरोगेशन की गई उसमें से उसके बाद ये जो खुरा है वो पीटीआई के मरकजी कायदीन तक भी पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर पीटीआई के बाज़ दीगर अहम शख्सियात को भी हिरासत में लिए जाने का इम्कान है।
اب اگر بات کریں کہ اس سارے یہ ایک قسم کی سازش کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سازش اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی تصاویر وائرل کر کے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنا بنیادی مقصد تھا، تو وہ سازش تو ظاہر پکڑی جاتی ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی، بہت جلد جو ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ بھی ہو جاتی ہیں، ان کو ٹریس بھی کر لیا جاتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس سازش کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا جو دو ملکوں کے مابین جو ہے وہ تیار کی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم اسی دوران جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قطری شہزادے بھی پاکستان کے وزٹ پر آئے تھے اور ان کے کانوائے پر ایک اٹیک بھی ہوتا ہے جس میں 24-25 افراد کی طرف سے حملہ ہوا، اور وہ اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ جن کو ہم بڑے محب وطن بھی بعض لوگ ان کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کا رد عمل ہے، لیکن میرے خیال میں وہ رد عمل نہیں ہے، بلکہ وہ بی ایل اے کے لوگ تھے، انہوں نے اعتراف بھی کیا اس حوالے سے، اور وہ بی ایل اے کے کبھی بھی محب وطن نہیں رہے، بلکہ وہ ملک دشمن عناصر کے اہلکار ہیں، اور انہی کے لیے جو ہے وہ ان کی بندوقیں آگ اگلتی ہیں اور ان کی زبانوں سے بھی آگ اسی طرح ہی نکلتی ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ کارروائی کی، اور اس کے بعد وہ بھی اچانک جو ہے وہ واپس چلے گئے قطری شہزادے، اور اسی طرح یو اے ای کے پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی اور دیگر جو ان کے احباب تھے وہ بھی پاکستان کے جو دورے پر آئے تھے، انہوں نے مزید یہاں پر سٹے کرنا تھا، لیکن یہاں پہ جو صورتحال ہے اور کچھ امن و امان کے جو دیگر ایشوز ہیں، کچھ تھریٹس بھی جو ہے وہ ہوئے ایجنسیز کی طرف سے ریکارڈ ہوئے، تو پھر ان تمام تر حالات کی روشنی میں پھر انہوں نے اپنے دورے کو ختم کرتے ہوئے جو ہے وہ اب بیرون ملک، یعنی جو دورہ تھا ان کا پاکستان کا، اس کو ختم کر کے وہ واپس جا چکے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو یو اے ای کی طرف سے آفیشلی طور پر، تحریری طور پر تو نہیں کہا گیا، البتہ جو پاکستان میں یو اے ای کے مشنز ہیں اور جو متعلقہ جو ان کے لوگ ہیں، انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان کی طرف سے دباؤ بھی تھا کہ ان تمام لوگوں کو اریسٹ کریں، ان کو گرفتار کریں جو اس سارے واقعے کے ذمہ داران ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یو اے ای کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو اس سارے سازش کے جو تانے بانے جنہوں نے بنے اور اس سارے عمل میں جو شریک تھے، ان کے خلاف یو اے ای کی طرف سے بھی کارروائی کی جائے گی، اور ان کی تاحیات یو اے ای میں داخلے پر پابندی بھی زیر غور ہے، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں یو اے ای کی حکومت بھی کچھ اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی جو انٹروگیشن ہوئی ہے اس کے مزید جو لوگ ہیں وہ کون سے پکڑے جاتے ہیں، اور اس جو تحقیقات ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر جے آئی ٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز اس جے آئی ٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ اس تحقیقات کو، اس کا دائرہ کار مزید اس میں وسعت دے دی گئی ہے، اور بیرون ملک تک جو ہے اس کو پھیلا دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ گرفتاریوں کا امکان ہے۔ دوسرے موضوع پر چلتے ہیں کہ وہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے گزشتہ 2 دن پہلے بھی ٹویٹر پر بڑا سخت ترین جو ہے وہ میسج ان کی طرف سے اپلوڈ ہوا، اور پھر جس میں انہوں نے آرمی چیف کے دور کو جو ہے وہ یحییٰ خان کے دور سے بھی بدتر قرار دیا، پھر اس طرح وزیر اعظم کو بھی انہوں نے اردلی کہہ دیا تھا آرمی چیف کا، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے آج جو مزید ٹویٹ سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے پھر حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ گولہ باری کی ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ ان کی پارٹی کے خلاف یہ ایک فالس آپریشن تھا، اور باقاعدہ اس کی پلاننگ کی گئی، سازش کی گئی، اور انہوں نے پھر سوال اٹھائے کہ اس روز جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار جو تھے، پولیس اہلکار تھے، وہ کدھر تھے جنہوں نے موب کو روکا نہیں تھا، وہ کہاں پہ تھے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا، اور پھر ان کا یہ بھی الزام ہے کہ یہ جو آگ لگی تھی یہ خود باقاعدہ ایک سازش کے تحت لگائی گئی۔ پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر اگلی میٹنگ میں حکومت فوری طور پر جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی تو ہم مذاکرات کو ختم کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے فارن ریمیٹنس کو روکنے کے حوالے سے پھر کہا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو بیرون ملک سے پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس کو بھی بند کر دیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کی جو ٹویٹر پر ان کا جو رویہ سامنے آ رہا ہے اور اس حوالے سے جو ان کا سخت لب و لہجہ ہے یہ کیوں ہے؟
تو اس حوالے سے بعض ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی سمجھ چکی ہے کہ حالیہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بے نتیجہ ہی نکلیں گے، اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ان کی طرف سے جو ایک دوسرا جو طریقہ ہے جو مزاحمت والا، تو وہ مزاحمتی سیاست کو ہی آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ گو کہ مذاکرات اگلے آنے والے دنوں میں جو تیسرا دور شروع ہوگا اس کے بھی نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن میرے خیال میں اس کا کچھ رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ مجھے تو کم از کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جس طرح عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ اب فوری طور پر جوڈیشل کمیشن کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے پہلے جو ٹی او آرز ہیں وہ بنائے جانے ہیں، ٹی او آرز بنائے جانے پہ کئی میٹنگز ہوں گی، تو یہ عمل جو ہے یہ کافی طویل جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور عمران خان کی خواہش ہے کہ 31 جنوری تک جو ہے ان کو رہا کیا جائے یا ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر تیار ہے، کیونکہ ابھی تک دونوں فریقین کے مابین جو اعتماد کی فضا ہے وہی قائم نہیں ہو سکی، اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ جو ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ موجود ہیں۔ کیونکہ اس حوالے سے جب مذاکرات شروع ہوئے تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی متنازع باتیں نہیں کی جائیں گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہی مذاکرات کا دوسرا دور ہوا، پی ٹی آئی کے قائدین کی طرف سے بھی کچھ پریس کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس ہوئیں جس میں انتہائی متنازع باتیں انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے بھی ٹویٹس آتے رہے، پھر دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی کچھ جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا گیا۔ انہوں نے بھی مختلف وزراء کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے اس میں بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا، اور حتیٰ کہ وزیر دفاع کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ تو مذاکرات جو ہے یہ صرف ان کے نتائج کوئی نہیں نکلیں، کچھ بھی نہیں نکلیں گے۔ تو اس کے بعد پھر سوالات جنم لینے لگے۔ خیر اگر دیکھا جائے تو اب عمران خان صاحب اگر مذاکرات سے کچھ نہیں نکال پاتے تو پھر میرے خیال میں ان کے پاس کوئی آخری آپشن کے طور پر کچھ ایسا نہیں بچا کہ جس کے ذریعے وہ کچھ حاصل کر سکیں، یا کہ اس سارے سینیریو سے جو ہے ان کو کوئی سیف ایگزٹ مل سکے، کیونکہ احتجاجی مظاہرے وہ کر چکے، دھرنا انہوں نے دے دیا، بہت سے لوگ ان کے آلریڈی گرفتار ہو چکے، ان کی پارٹی کی قیادت اب مزید دھرنوں کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو سول نافرمانی کی کال تھی وہ بھی انہوں نے دے دی۔ ریمیٹنس کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ جی ریمیٹنس بند کر دیں بیرون ملک میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، لیکن اس کے نتائج ہم نے دیکھا کہ وہ الٹے ہی نکلے، کیونکہ جو دسمبر 2024 کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ریمیٹنس جو ہے وہ ان میں اضافہ ہوا، 3.07 بلین جو ہے وہ ریمیٹنس ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 میں کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے 29% جو ہے اس میں انکریز ہوا۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ جو ریمیٹنس پاکستان میں بھیجنے والے لوگ ہیں وہ حکومت پاکستان کو مالی مدد نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی کوئی حکومتی کوئی پروجیکٹ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی مختلف پروجیکٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو ریمیٹنس بیرون ملک سے آتی ہیں وہ اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے کسی نے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اخراجات پورے کرنے ہیں، کئیوں نے اپنے گھر کے نظام چلانا ہے، تو اس سلسلے میں وہ بھیجتے ہیں۔ وہ حکومت پاکستان پر احسان نہیں کر رہے، اور نہ ہی میرے خیال میں ریمیٹنس جو ہے وہ رک سکتی ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جتنے بھی ان کے پاس تیر تھے وہ چلا چکے ہیں، جتنے بھی ان کی پالیسیز کے حوالے سے ممکنہ طور پر اقدامات تھے انہوں نے کر لیے، لیکن ان کے نتائج دیکھ لیے کہ اس کے نتائج زیرو ہی نکلے۔ اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی بعض جو اہم شخصیات ہیں جو پولیٹیکل جو ایک خاص ویژن رکھتی ہیں وہ مذاکرات کے حامی دکھائی دیے، اور انہوں نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے حوالے سے جو تفریق پیدا کرنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے ہمیں فاصلہ رکھ کے آگے پازیٹیولی جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ لیکن عمران خان کی جو ایک مزاج ہے ان کا وہ جو مزاحمت کا والا جو مزاج ہے وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا جو رویہ ہے اس میں تبدیلی دکھائی نہیں دی۔ اور میرے خیال میں یہ جو مذاکرات ہیں یہ آنے والے دنوں میں بے نتیجہ ہی ثابت ہوں گے، اور اس حوالے سے کچھ اس میں سے پازیٹیو نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔